बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मज़दूर वो होता है जो सुबह 9 बजे या 10 बजे घर से निकलता है और शाम 5 या 6 बजे वापस आ जाता है। जब वो घर से जाने की तैयारी करता है तो उसके आगे खाना पेश किया जाता है, उसको कपड़े इस्त्री करके दिए जाते हैं, उसको जूते पॉलिश करके दिए जाते हैं और फिर उसको बादशाह की तरह रुखसत किया जाता है। इसी तरह जब वो शाम को आता है तो उसके जूते बदलवाए जाते हैं, उसके कपड़े बदलवाए जाते हैं, उसके आगे पका पकाया खाना पेश किया जाता है। उसके बाद वो आराम से मोबाइल लेकर टेंशन फ्री होकर बैठ जाता है। उसे पता होता है कि अब मैंने कोई काम नहीं करना। वो फ़ख्र से कहता है कि आज मैंने दिन भर मेहनत की है और उसकी मेहनत की कदर भी की जाती है। लेकिन जनाब एक दूसरी किस्म का मज़दूर भी होता है जो ज़िंदगी में एक बार घर पे आता है और मरने के बाद ही वहाँ से जाता है। उसे कोई छुट्टी नहीं मिलती, उसके लिए कोई पका पकाया खाना नहीं उसके आगे आता, कोई उसके कपड़े इस्त्री करके नहीं देता। वो खुद ही सब कुछ करता है, बीमार हो थका हो फिर भी वो घर को संभालता है। और वो होती है हमारी हाउसवाइफ। ये जनाब एक ऐसी मज़दूर होती है जो एक बार घर में आ जाती है तो फिर पूरी ज़िंदगी इसी घर में काम करती है। उसने घर के काम भी खुद ही करने हैं, उसने खुद अपने कपड़े भी धोने हैं, उसने बीमारी की हालत में अपना ख्याल भी खुद ही रखना है, घर को भी समेटना है, खुद को भी समेटना है और बच्चे भी पालने हैं। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों रहमतों और बरकतों को खूब खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह पाक की हर हाल के साथ बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार। तो जनाब आप सुन रहे हैं आपकी अपनी शहजादस्तान क्वीन और हमारे घरों की मलका, हमारी हाउस वाइफ से रिलेटेड आज मैं बहुत ही प्यारी बहुत ही खूबसूरत वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। जो मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं उनको बता दूं कि ये है शहजादस्तान क्वीन की महफ़िल और यहाँ पे मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आज की वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो आप इस महफ़िल का हिस्सा ज़रूर बनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप इस महफ़िल का मुस्तकिल तौर पर हिस्सा बन सकें और हम अपने दुख सुख, अपनी खुशियाँ, अपनी गमियाँ यहाँ पे बांट सकें। आज की वीडियो उन्हीं ख़वातीन के नाम है जो दिन रात बिना शोर मचाए, बिना तारीफ़ के ज़िंदगी की जंग लड़ रही होती हैं, मगर दिल में अब भी शुक्र और मोहब्बत का दिया जलाए हुए होती हैं। मैं सलाम पेश करती हूँ उन तमाम माँओं, उन तमाम बहनों और उन तमाम बेटियों को जो अपने घर को बहुत खुशसलूबी से संभाल रही हैं। जैसे भी हालात में हैं, दिल की जो भी कैफ़ियत है, जिस तरह भी थकन है, बीमारियां हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को संभालती हैं, बच्चों को तैयार करती हैं, अपने घर को संभालती हैं और वही सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरती हैं। ये मज़दूर कोई और नहीं, ये हमारे घरों की मलका हैं, ये हमारी हाउस वाइफ्स हैं। वो जो अपने रब से भी छुप के सिर्फ़ एक ही दुआ मांग रही होती हैं कि या अल्लाह मेरे घर को आबाद रख, बाकी मैं सब कर लूँगी। तो माय डियर सिस्टर्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं, अगर आपको दिल की बात सुनाने वाला, कहने वाला कोई नहीं मिल रहा, तो फिर आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी परेशानी कम हो सके और जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो सके और आप टेंशनों, परेशानियों और बीमारियों से बची रहें। सो माय डियर क्वींस, अब मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि आप सेल्फ टॉक के ज़रिए अपनी प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। इस सिलसिले में हमारा सबसे पहला पॉइंट है योर माइंड इज़ योर होम। माय डियर क्वींस, जैसे हमारा घर साफ़ हो तो सुकून मिलता है, वैसे ही जब दिमाग साफ़ हो तो ज़िंदगी में रोशनी उतरती है। हमारा दिमाग भी एक घर है जिसमें हम रोज़ाना ख़यालात का कचरा फैला देते हैं। चलें आपको एक बात बताती हूँ, हमारा जहन सारा दिन हमारे अंदर से आती हुई आवाज़ें सुनता है और यही आवाज़ें आपकी ज़िंदगी का कोड लिखती हैं। नफ्सियात में यही वो चीज़ है रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम कहलाती है, यानी वो फ़िल्टर जो आपको वही चीज़ें दिखाता है जिन पर आपने ध्यान दिया होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप बार बार ये बोलेंगी ना कि मैं थक गई हूँ, तो आप हर छोटी मुश्किल में वही थकन देखेंगी, बर्तन धोते हुए, बच्चों के होमवर्क में, घर की सफाई में। तो आप लोगों ने इसका आसान सा सलूशन ये करना है कि हर सुबह बर्तन धोने या कपड़े तय करते हुए 60 सेकंड के लिए खुद से बोलना है मैं तवानाई से भरपूर हूँ। आप देखिएगा कि दिन ब दिन आपके अंदर पॉजिटिविटी आती जाएगी और आपकी एनर्जी बूस्ट होनी शुरू हो जाएगी। आप काम को करते वक्त उकताएंगी नहीं, थकेगी नहीं, बल्कि एक एनर्जी के साथ काम करने लगेंगी, क्योंकि आपका माइंड आपको एक नए सिरे से ताकत देगा काम करने की। देखें, मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि आपने काम करने ही करने हैं। आप रो के करें, हंस के करें, आप स्यापा डाल के करें, आपने वो काम आपके ज़िम्मे हैं, वो आपने करने ही करने हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर आप अपनी सेहत को ख़राब करने की बजाय, अपने आप को कोसने की बजाय आप ये कहें कि हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ और मैं ये काम कर लूँगी। सिर्फ इतनी सी एक्सरसाइज करने से ही आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और फ्री की टेंशनों से भी आपकी जान छूट जाएगी। पॉइंट नंबर 2 है बचपन और अल्फा स्टेट।
زیادہ تر منفی سیلف ٹاک بچپن کے تجربات سے آتی ہے۔ جب دل نرم اور دماغ الفا سٹیٹ میں ہوتا ہے تو ہر کلام گہرا نقش چھوڑ دیتا ہے۔ اسی وجہ سے چھوٹی باتیں جیسے تم بہت سست ہو یا تم خوبصورت نہیں ہو پوری زندگی کا نعرہ بن سکتی ہیں۔ تو ایک ماں کی کہی ہوئی ہلکی سی تنقید، بیوی کی کہی ہوئی بات یا اسکول کا ایک منفی جملہ، یہ سب روزمرہ ذمہ داریوں میں کانفیڈنس گھٹا دیتے ہیں۔ تو ایک پیارا سا پیپر لیجر رکھیں، جب بھی بچپن کا کوئی لفظ آپ کو گھیر لے تو اس کو لکھیں اور ساتھ میں اس کا مثبت متبادل لکھیں۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، ہم کئی بار خود ہی اپنے خلاف باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ میں اچھی ماں نہیں ہوں، میرا نصیب کمزور ہے، میں تھک گئی ہوں۔ ایسے الفاظ آپ کے دماغ کا سافٹ ویئر بگاڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، دماغ وہی مانتا ہے جو آپ خود سے کہتی ہیں۔ اگر آپ خود سے یہ کہیں گی کہ میں ناکام ہوں تو دماغ اسی کو تلاش کرے گا، لیکن اگر آپ خود سے کہیں گی کہ میں بہتر بن رہی ہوں تو وہ نئے سرے سے راستے دکھائے گا۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، آئندہ سے آپ نے اس جملے کو ریپلیس کرنا ہے اور بجائے یہ کہنے کے کہ میں تھک رہی ہوں، آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں سکون بانٹ رہی ہوں۔ میری وجہ سے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں آسان ہیں، میری وجہ سے پورے گھر میں روشنی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 از اینٹی وائرس فار لائف۔ مائی ڈیئر سسٹرز، جس طرح سے کمپیوٹر میں وائرس لگ جائے تو سارا سسٹم سست پڑ جاتا ہے، ویسے ہی جب آپ کے دل میں منفی خیالات آ جاتے ہیں نا تو آپ کی پوری زندگی کی ساری فائلیں ہینگ ہو جاتی ہیں۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ جس طرح کمپیوٹر میں اینٹی وائرس انسٹال کیا جا سکتا ہے، ویسے ہی آپ اپنی زندگی میں پازیٹیو سیلف ٹاک کا اینٹی وائرس ڈال سکتی ہیں۔ اگر دماغ یہ کہے کہ میں ناکام ہوں تو فوراً کہیں کہ پہلے تھی اب نہیں ہوں، اب میں کامیاب ہوں کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اچھا، اگر آپ کا دل کہے نا کہ میرا نصیب کمزور ہے تو آپ نے اپنے دل سے یہ کہنا ہے کہ میرا نصیب وہ لکھنے والا ہے جو سب سے بڑا ہے۔ یہ جملے چھوٹے لگتے ہیں مگر انہی میں آپ کی دنیا بدلنے کی طاقت چھپی ہے۔ دن میں 66 ٹائم اپنے آپ سے یہ باتیں دہراتی رہیں۔ شروع میں لگے گا یہ سب جھوٹ ہے، مگر آہستہ آہستہ آپ کا دماغ ان لفظوں پر یقین کرنے لگے گا۔ اور یقین کیجئے مائی ڈیئر سسٹرز، یہ میرا خود کا ذاتی تجربہ ہے کہ جب عورت اپنے دل میں یقین پیدا کر لیتی ہے نا تو اس کی زندگی کے ہر کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے اور دعا مانگتے ہوئے بھی اس کی پورے گھر کی قسمت بدل سکتی ہے۔ تو آپ نے اپنے لیے یہ مائنڈ تھیراپی ضرور تیار کرنی ہے۔ اور مائی ڈیئر سسٹرز، یاد رکھیے، آپ کی زبان، آپ کا دل، آپ کا یقین، یہ سب آپ کی تقدیر کے کوڈ ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے لفظوں میں روشنی رکھو گی تو زندگی خود بخود چمکنے لگے گی۔ سو اپنے آپ سے یہ کہتے رہیں، آئی ایم کام، مائی ہوم از بلیسڈ، اللہ از ود می۔ اب یہ میری ویڈیو کا ایک ایسا حصہ ہے جو ہر ہاؤس وائف کے دل کو چھو جائے گا، کیونکہ اب میں آپ کو ایک جادو بھرا ٹائم بتانے لگی ہوں اور وہ ہے صبح کا وقت، کیونکہ صبح ہی وہ وقت ہوتا ہے جب ایک عورت اپنی پوری کائنات کو جگاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 از بیسٹ ٹائم فار سیلف ٹاک۔ یہ صبح کے پہلے وہ 15 منٹ ہوتے ہیں جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ دن کا پہلا وہ لمحہ جب سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ آہستہ آہستہ اللہ کے حضور ہاتھ جوڑ کر اللہ پاک کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہو، یہ بالکل بھی عام وقت نہیں ہوتا۔ وہ 15 منٹ وہی تو وقت ہے جب آپ کا دماغ سب سے زیادہ پاک اور سب سے زیادہ قبولیت والی حالت میں ہوتا ہے۔ اسی لمحے اگر آپ اپنے اللہ پاک سے کہیں گی کہ یا اللہ آج کا دن آسان بنا دے، میں خوش ہوں، میں پرسکون ہوں، میرا گھر برکتوں سے بھرا ہوا ہے، تو وہ لفظ دعاؤں کی طرح سیدھے عرش تک پہنچتے ہیں۔ اچھا، ہم میں سے اکثر عورتیں کیا کرتی ہیں کہ آنکھ کھلتے ہی موبائل اٹھا لیتی ہیں، سوشل میڈیا کھول لیتی ہیں اور دن کی پہلی سانس ہی دوسروں کی زندگی سے حسرت لے کر شروع کر دیتی ہیں، پھر حیران ہوتی ہیں کہ دل بے چین کیوں ہے۔ مائی ڈیئر کوئنز، دن کا پہلا لمحہ آپ کے دن کی تقدیر لکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے مثبت شکر والے جذبے سے شروع کرتی ہو تو آپ کے گھر کی فضا بدل جاتی ہے۔ جو صبح شکر سے شروع ہوتی ہے اس کے دن میں غم نہیں بلکہ روشنی اترتی ہے۔ تو آج سے آپ ایک نئی عادت بنا لیں کہ جب سارے سو رہے ہوں تو صرف 15 منٹ کے لیے آپ نے خود سے بات کرنی ہے، اپنے رب سے بات کرنی ہے، اپنے دن کی پروگرامنگ خود لکھنی ہے، کیونکہ اگر آپ نے صبح کو روشن کر لیا تو سارا دن خود بخود برکت والا بن جائے گا۔ بیکاز the 15 minutes decide your whole day۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، اب آ رہا ہے ویڈیو کا سب سے روحانی، سب سے دل کو چھو لینے والا حصہ، جہاں عورت اپنی دعا، اپنی نیت اور اپنے یقین کو ایک ساتھ جوڑتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ خود کو کہتی ہو کہ میں کر چکی ہوں، ہو گیا ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ پوائنٹ ویڈیو کا ایموشنلی اسٹرانگ سیکشن ہے، سو اس کو دل سے سنیے گا، دل، ایمان اور یقین تینوں کو جگانے والا۔ سو پوائنٹ نمبر 5 ہے ایکٹ ایز اف اٹس ڈن۔ دعا پر یقین، عمل پر بھروسہ۔
دعا کرنا آسان ہے مگر یقین کے ساتھ مانگنا یہ ایمان کی اصل پہچان ہے۔ اکثر ہم دعا کرتے ہیں مگر دل کے کسی کونے میں شک رہ جاتا ہے، پتہ نہیں اللہ میری بات سنے گا کہ نہیں، اور وہی شک جو ہے وہ ہماری دعا کے اثر کو روک دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ دعا مانگ کر یہ یقین کر لو کہ ہو گیا ہے، میرے رب نے سن لیا ہے، میرا کام ہو گیا ہے، تو کائنات آپ کے یقین کے ساتھ قدم بڑھانے لگتی ہے۔ یعنی ایسے جیو جیسے آپ کی دعا پہلے سے ہی قبول ہو چکی ہے۔ اگر آپ یہ کہو گی کہ میرا گھر برکتوں سے بھرا ہے، میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے بچے خوش اور کامیاب ہیں، تو آپ کا دماغ ماحول ویسا ہی ہونا شروع ہو جائے گا۔ یقین اگر دعا میں گل جائے تو قسمت کا در خود ہی کھل جاتا ہے۔ یاد رکھیے مائی ڈیئر سسٹرز، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رب تمہارے گمان کے مطابق تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تمہارا گمان اچھا ہے تو تمہارا انجام بھی اچھا ہی ہوگا۔ جب عورت اپنے دل میں شکر اور یقین کو جگہ دیتی ہے تو اس کے گھر کی فضا بدل جاتی ہے، اس کے چہرے پر نور آ جاتا ہے اور اس کے الفاظ میں اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آج سے ایک نیا اصول بنا لیں، دعا مانگیں، یقین رکھیں اور ایسے جئیں جیسے وہ پوری ہو چکی ہے، کیونکہ خواب تب ہی پورے ہوتے ہیں جب عورت ان پر ایمان لاتی ہے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک اور بات بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ دعا مانگنے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے، دعا مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اور اللہ پاک جو ہے نا، وہ اللہ پاک بہت ہی بے نیاز ہے، اللہ پاک بہت ہی رحیم و کریم ہے۔ اس کو انسان کی پتہ نہیں کون سی ادا پسند آ جاتی ہے کہ وہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت غریب لوگ ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینے لگی ہوں، ویسے تو بہت ساری مثالیں ہیں لیکن یہ جو مثالیں ہیں نا، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں، اس لیے میرا خود کا ایمان بہت تازہ ہوا ہے ان مثالوں کو دیکھ کر۔ میں نے ایک دو بار ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو بالکل غریب تھے اور ان کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، اور کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ عمرہ یا حج کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو میں دیکھ کر اتنا حیران ہو گئی کہ ان کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، یہ کس طرح سے حج پر چلے گئے یا عمرے پر چلے گئے۔ تو بات دراصل یہ ہوتی ہے، بات ہوتی ہے نیت کی، اور بات ہوتی ہے خلوص سے اور محبت سے دعا مانگنے کی، پھر ہی اللہ پاک جو ہے نا وہ بھی قبولیت کا شرف انسان کو بخش دیتا ہے۔ ایک اور مثال آپ کو دیتی ہوں کہ اگر آپ اپنے چھوٹے بچے سے کہیں تم اچھے ہو، 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 تو اس بچے پر کیا ہی اثر ہوگا۔ اور اگر آپ اس کو ہاتھ پکڑ کر بیٹھ کر آرام سے اس کو پیار کریں اور پھر اس کو کہیں کہ تم بہت اچھے ہو، تم میری جان ہو، میں تم کو پا کر بہت خوش ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے تم جیسی اولاد دی ہے، تو آپ بتائیں کہ اس کو وہ تم اچھے ہو، تم اچھے ہو، تم اچھے ہو کا اثر زیادہ ہوگا، یا پھر اس بات کا جو آپ نے اس کو ایموشنل ہو کر اپنے پورے جذبات کے ساتھ اس کو کہی ہے؟ تو obviously آپ کا جواب ہوگا کہ دوسرا طریقہ جو ہے نا وہ اس کو زیادہ پسند آئے گا۔ تو اکثر ہم بھی یہی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی انگلیوں پر تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ اللہ پاک کے ساتھ یہ کس قدر بے ایمانی اور لاپرواہی کا انداز ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ پاک اگر ہم سے یہ لاپرواہی برتنا شروع کر دے تو ہم کہاں جائیں گے، ہم کیا ہی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک کو بھی راضی کرنے کا، دعا مانگنے کا بہت ہی خوبصورت طریقہ ہونا چاہیے، اس کی شان کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کو ہمیں کہنا چاہیے اپنے پورے خلوص دل سے کہ اللہ پاک تو بہت رحیم ہے، تو بہت کریم ہے، تو بخشنے والا، تو مہربان ہے، میں بہت گناہ گار ہوں، میں جانتی ہوں کہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا، تو لیکن تو بہت ہی رحیم و کریم ہے، تو گناہ گاروں کو بھی بخش دیتا ہے، تو اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور اپنے پیاروں کے صدقے جن پر تو اپنا رحم کرنا پسند کرتا ہے، اپنا کرم کرنا پسند کرتا ہے، ان کے صدقے میں میری یہ دعا قبول و منظور فرما لے۔ پھر دیکھیے گا کہ اللہ پاک کس طرح سے آپ کو، اللہ پاک کو طریقے بدل کر مانگے اللہ پاک سے، آپ دیکھیے گا کہ آپ کی دعا کس طرح سے قبول نہیں ہوتی، اللہ پاک کس طرح سے آپ سے راضی نہیں ہوتا، انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے چینج یور تھاٹس۔ زندگی میں نا ہر دن، ہر لمحہ ایک نیا موقع ہوتا ہے، ایک موقع اپنی سوچ بدلنے کا، اپنے دل کو سنبھالنے کا، اپنے رب سے جڑنے کا۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ زندگی جو ہے نا وہ رک گئی ہے، اور سچ یہ ہے کہ صرف آپ کی سوچ تھک گئی ہوتی ہے، اور جب آپ اپنی سوچ کو تھوڑا سا پیار دے دیتی ہو نا تو زندگی خود بخود آسان ہونے لگتی ہے۔ یاد رکھیے آپ کا رب کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا، آپ کو اپنے اندر کی آواز سننا سیکھنی ہوتی ہے، وہی خود سے بات جو کبھی آپ کے دل میں دبی ہوئی ہوتی ہے، اب اسے جاگنے دو، اسے دعا بننے دو۔
آئی نو مائی ڈیئر سسٹرز، آپ تھکتی ہو، کبھی ٹوٹتی بھی ہو، مگر آپ کا صبر، آپ کا اخلاص آپ کی پہچان ہے۔ آپ صرف ایک ہاؤس وائف نہیں، آپ اپنے دل کی دعا ہو، آپ اپنی نسلوں کی بنیاد ہو۔ تو وعدہ کرو آپ اپنے خود سے اچھا بولنا شروع کر دو گی، خود کو وہ پیار دو جو آپ دوسروں کو دیتی ہو، اور جب دل اداس ہو تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کی مسکراہٹ سے ایک گھر میں روشنی پھیلتی ہے۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، دن بھر کے شور، کام، برتن، بچوں کی رونق اور تھکن کے بعد جب رات کے آخری پہر آپ چپ چاپ بیٹھتی ہو تو صرف آپ جانتی ہو کہ آپ کی خاموشی میں کتنی کہانیاں چھپی ہیں۔ دنیا سمجھتی ہے آپ صرف گھر سنبھالتی ہو، لیکن دراصل آپ زندگی سنبھالتی ہو۔ آپ وہ ہوتی ہو جو اپنے گھر کی ہر دیوار میں سکون بن رہی ہوتی ہو۔ آپ کے ہاتھوں میں صرف روٹی نہیں بلکہ رحمتیں پکائی جاتی ہیں۔ لیکن کبھی کبھی جب یہ سب کرتے کرتے آپ تھک جاتی ہو اور دل کہتا ہے کہ اب مجھ سے نہیں ہوتا، تو یاد رکھیے گا کہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ سے بات کر رہی ہوتی ہو، آپ اپنے رب سے بات کر سکتی ہو، اور ہاں، خود سے نرمی سے کہنا کہ میں کمزور نہیں ہوں، میں اللہ کی بندی ہوں، میری محنت رائے گاہ نہیں جائے گی، اور پھر وہی سیلف ٹاک آپ کے دل کی ٹوٹی ہوئی دیواروں پر امید کے دیے جگانے لگتی ہے۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، جب آپ خود کو کہیں گی کہ میں کر سکتی ہوں، تو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ آج سے میری پیاری بہنوں نے میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ آپ اپنے دل کی آواز کو دباؤ گی نہیں بلکہ اسے محبت سے سنو گی، اور آپ اپنے آپ سے اتنی ہی نرمی سے بات کرو گی جتنی آپ دوسروں سے کرتی ہو، اور ہر صبح آئینے میں دیکھ کر کہو گی کہ میں کافی ہوں، میں اللہ پاک کی رحمت ہوں، اور میرا گھر میرے صبر سے آباد ہے۔ کیونکہ جو عورت خود کو سنبھال لیتی ہے، اللہ اس کے ذریعے پورے گھر کو محفوظ کر دیتا ہے۔ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں۔ آپ میں سے بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جو صرف ویڈیو دیکھتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، سبسکرائب نہیں کرتی۔ آپ سبسکرائب کریں گی تو مجھے لگے گا کہ آپ نے میری محفل کو رونق بخشی ہے اور میری محفل کو قبول کیا ہے۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، آباد رہیے، خوش رہیے، اور پیارا سا کمنٹس کر دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری پیاری بہنیں میرے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک ہماری ان ملکہ بہن کو بہت زیادہ سکون عطا فرمائے جو ان کے دل ڈھونڈ رہے ہیں، ان کے گھروں میں برکت، ان کی زبان پر شکر، اور ان کی آنکھوں میں امید ہمیشہ برقرار رہے۔ آمین ثم آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔